अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से हम कुरान की तर्जमा और तफसीर की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से, या शैतान जो के रांदा हुआ। तो आऊज़ु में हम रूट वर्ड देखेंगे। अरबी में जैसे किसी चीज़ की जड़ होती है नीचे, उस तरह इन अल्फाज के नीचे रूट लेटर्स होते हैं। तो फिर उनसे आगे और भी कई अल्फाज बनते हैं। जैसे आऊज़ु है तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो एन, वाव और जाल होगा। ताऊज़ भी इसी से, जिसको हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावीज़ जो गले में डाला जाता है वो भी इसी से, कि किसी की पनाह तलब करना। तो जो तावीज़ पहनते हैं तो वो एक तरह से उसकी पनाह में आ जाते हैं। तो इसमें आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ बिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू तआला की, मिन से फ्रॉम, शैतान शीन तो नून इसका रूट वर्ड है, शीन तोय और नून। इसका मतलब होता है दूर, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूर। और बहरे शतन अरबी में गहरे कुएं को कहते हैं, जो बहुत नीचे गहरा होता है। रजीम इसका जो रूट वर्ड है वो रा, जीम और मीम है। पत्थर मारना, और इस्लाम में रजम की सज़ा भी इसी से है। और इससे मुराद है कि शैतान जो मरदूद हुआ और मरदूद रद्द किया गया, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हुआ। कुरान में सूरतुल नहल की आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी आप कुरान पढ़ो तो मेरी पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से। तो यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का खुद हुक्म है कि जब भी आप कुरान पढ़ो, नेकी का काम करो, तो उससे पहले ताऊज़ पढ़ लिया करो। क्यों पढ़ें? कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शैतान है कौन, काना मिनल जिन्न, ये शैतान जिन्नों में से था। फिर दो अहादीस आती हैं। एक मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म में शैतान खून की तरह दौड़ता है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं जो सादिक और अमीन हैं। और एक दूसरी हदीस है, वो भी मुस्लिम की है, कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प पहलू है कि एक साहबी ने आपसे पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया, हाँ वो था, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। अंबिया कराम मासूम होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की चुनी मखलूक हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, नबूवत से भी पहले तो अल्लाह ताला की खास प्रोटेक्शन में होते हैं। और हम सबको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत से इंसानों और जिन्नों के शयातीन भाग जाते थे। जिस रास्ते से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे, उस रास्ते से शैतान भाग जाता था। आप याद रखें कि उनका गुज़र होता था, और हम ये याद रखें कि हम सब के साथ भी शैतान लगा हुआ है, और हमारे वजूद में खून की तरह वो दौड़ता है। अब ये तो समझ आ गया है, अब शैतान क्या है? हम तो इब्लीस भी कहते हैं, इब्लीस बा लाम सीन बलस, और कहते हैं जो मायूस हुआ। तो इस शैतान का नाम जो था वो अज़ाज़ील था, ऐन ज़ा अलिफ ज़ाल और या और लाम, अज़ाज़ील। तो शैतान के दो पहलू हैं, और रजीम के भी दो मानी हैं।
تو شیطانیت کے دو پہلو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جو ہلاک ہوا، اور دوسرا اللہ کی اس نے نافرمانی کی، اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ نمبر 2 ہلاکت ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، تکبر کی روش اختیار کرنے سے۔ آتا ہے نا پہلے سپارے میں آیا آبا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اور سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں آئے گا انا خیر منہ، کہ میں انسان سے بہتر ہوں۔ یعنی لاجک کیا دے رہا ہے کہ میں انسان سے بہتر ہوں، حالانکہ آگ جلاؤ تو آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے جاتی ہے۔ اور آج کے دور کا بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے، شیطان نے بھی عقل استعمال کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح حکم کو اس نے اپنی عقل سے دلیل دی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اور وہ ہلاک ہو گیا بغاوت کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، جہنم جانے والوں کا لیڈر بنے گا۔ آدم شیطان کا قصہ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ آدم اور ام حوا سے غلطی ہوئی، وہ جھک گئے، وہ شرمندہ ہوئے، وہ نادم ہو گئے، اور شیطان سرکش ہو گیا، اس نے اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ آدم اور حوا کو اللہ نے دعا بھی سکھا دی کیونکہ انہوں نے عاجزی کی، غلطی کا احساس ہو گیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہم سے بھی جب غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 5 میں، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن جانو، اس کی طاقت کو جانو اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، یعنی اب وہ اتنا طاقتور ہے تو اس سے ہم کیسے بچیں گے، اور شیطانیت کے مظاہر کیا ہیں، وہ طرز عمل کیا ہے جو شیطانیت والا ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس کے 3 مظاہر ہیں، 3 طرز عمل ہیں۔ ہم یہ دیکھا کریں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو کہیں ہم تو نہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو شیطان 3 جو ہے، ایک ہے تکبر، دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے غلطی پر اڑے رہنا۔ شیطان ہمارا دشمن تو ہے ہی، لیکن یہ 3 حرکتیں آج ہم انسانوں میں بھی بہت ہیں۔ تکبر کس کا ہوتا ہے؟ دولت کا، کرسی کا، اقتدار کا، طاقت کا، جائیداد کا، کوالیفیکیشن پر۔ اور حسد، فلاں کو دولت ملی، فلاں کو پروموشن ہو گئی، ترقی ہو گئی، فلاں کی اولاد ہو گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو یہ حسد ہوتی ہے۔ اور جو غلطی پہ اڑے رہنا کہ غلط کام بھی کر لیا اور پھر اپنی غلطی بھی نہ مانا، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ اڑ جائے، تو اللہ ہم کو رحمان کے بندوں میں شامل کرے، ہم عاجزی کرنے والے ہوں۔ پھر ایسا ہے کہ یہ دشمن ہے، تو دشمن کہاں کہاں حملے کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، شیطان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا، پھر تم اس کے لیے شکر کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ یہ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے، اپنی دشمنی، اپنی نفرت کی بات کر رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں وہ اللہ کہتا ہے وہ اور اس کے جو کنبہ ساتھی ہیں تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس کے پاس یہ پاورفل صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر انسان بے بسی محسوس کرتا ہے، اور اس کی پارٹی میں کون کون ہے، یعنی یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون کون ہے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کے جنوں اور انسانوں میں سے اس کے پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہیں وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں پہ، یعنی پوری پارٹی حملہ کرتی ہے، سینوں میں وسوسہ ڈالتی ہے۔ تو اب ہم بچیں گے کیسے؟ بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ شیطان تو سیدھے راستے سے تو روکتا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم قرآن کھولیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ہم کو اتنا نیک کام نہیں کرنے دے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں ہے، پھر شیطان نے کہا اے اللہ جسے تو نے مجھے گمراہ کیا، جس سے میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو یہ ضرور آئے گا، خلل ڈالے گا، ہم کو نہیں کرنے دے گا۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مضبوط پناہ گاہ میں ہم ہوں گے۔ تو یہ شیطان کا ایک اور حملہ ہے کہ وہ روکے گا، چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو دو فوجیں جب بھی کہیں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے۔ تو شیطان کا حملہ کن پر کارگر ہوگا، یعنی یہ کن سے جیتے گا؟ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہوگا شیطان اس پر غالب آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی اپنا ذکر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن بھی ذکر ہے، یعنی ہم قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اب گلاس پانی سے بھرا اور کچھ اس میں کچھ اور نہیں آئے گا، خالی ہوگا تو اس میں آئے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر ہوگا، ہمارے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہوں گے تو شیطان پھر وہاں نہیں آئے گا۔ تو اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے وار سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلے، گھر کے باہر ایک بڑا سا کتا ہے تو کیا آپ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے نا؟ پھر ایسا ہے کہ ہم کو کتے کا مالک نظر آتا ہے تو ہم اس کے مالک کو آواز دیں گے، کیا وہ اپنے اس کتے کو اٹھاؤ، وہ سیٹی بجائے گا اور کتا دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا ایمان ہے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97-98 میں اللہ کہتے ہیں ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور دعا کرو اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے۔ تو اب یہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے کہ ہم اس کے وار سے بچ سکیں۔ احادیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے شیطان سے بچنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء یعنی باتھ روم جانے کی، واش روم جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بندہ جب بھی بے لباس ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کرے، کیونکہ ایسی حالتوں پہ لباس اترا ہو تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح زوجین کا تعلق جو ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں بھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فی، کہ اللہ keep the devil away from us and keep the devil away what you bless us، یعنی offspring، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی اس سے اولاد دے گا اس کے لیے بھی دعا آ جاتی ہے کہ اس کو بھی شیطان کے شر سے بچانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے، الناس قل پڑھتے تھے، رات کو سوتے وقت آپ آیت الکرسی اور 3 بار یہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ آپ مل دیتے تھے۔ پھر نماز کے دوران بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے کہا ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی شیطان کدھر آ کر حملہ کرے گا؟ جہاں ایمان کی دولت ہوگی، تو وہ تو مووی تھیٹر، فلموں، ڈراموں میں، ایسی جگہوں میں تو نہیں آئے گا، وہ نماز، قرآن اور مومنوں پہ آ کے حملہ کرے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت تو خود عظیم کام ہے،
تو اس سے قبل تعوذ یعنی اعوذ باللہ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16-17 میں بھی جو سیدھے راستے پر بیٹھا ہے وہ روکے گا ہم قرآن پڑھیں گے، وہ قطعاً خوش نہیں ہوگا، وہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تو تبرانی کی یہ حدیث کا مفہوم ہے قرآن ایک رسی ہے، اس کا سرا ایک اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو ایک آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح قریب لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، اس کے حملوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اپنے آپ کو ہر وقت اپنے زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ تو اگلی کلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔